अस्सलाम वालेकुम। आजकल के दौर में इस बात से कोई भी इनकार नहीं कर सकता कि बच्चों की तरबियत में उनको डराने धमकाने, गाली गलौज और मारपीट की कोई जगह नहीं। अक्सर वालिदैन ये जानना चाहते हैं कि इस मनफी और नुकसानदेह तरीके की जगह क्या किया जाए। आज हम 10 उन मुफीद तरीक़ाकार पर बात करेंगे जिनसे आप अपने बच्चों की बेहतर तरबियत कर सकते हैं। इन चीज़ों पर बात करने से पहले आइए कुछ तहकीक का जायज़ा लें। आलमी इदारा सेहत और अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक 5 साल से छोटी उम्र के बच्चों में हर 10 में से 6 बच्चों को अपने वालिदैन या ख्याल रखने वालों के हाथों जिस्मानी सज़ा, गाली गलौज और मारपीट का सामना करना पड़ता है। हुकूमत पाकिस्तान का वो इदारा जो बच्चों की हिफाजत के लिए काम करता है, उनकी 2024 की रिपोर्ट स्टेट ऑफ चिल्ड्रन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक बच्चों के साथ मारपीट, गाली गलौज जैसे कि हमारे माशरे की जड़ों में बैठा हुआ है और इसको तरबियत और फरमाबरदारी के तरीक़ाकार में एक अहम तरीक़ाकार समझा जाता है जिसका एक मनफी असर होता है। इसी रिपोर्ट के मुताबिक यूँ तो लड़के और लड़कियों दोनों पर तशद्दुद होता है, मगर लड़कों में शायद इसकी शरह ज़्यादा है। अगर हम जिस्मानी सज़ा, मारपीट, गाली गलौज के असरात पर बात करें तो तहकीक ये भी साबित करती है कि वो बच्चे जो कि इन पुरतशद्दुद रवैयों का शिकार होते हैं, उनमें इम्कानात बढ़ जाते हैं कि वो बचपन में और बड़े होकर अपने मामलात और ताल्लुकात में भी पुरतशद्दुद रवैया इख्तियार करें और यूँ नस्ल दर नस्ल तशद्दुद का एक साइकिल चलता रहता है। तहकीक से ये भी नज़र आया है कि बच्चों की जिस्मानी सेहत, नफ्सियाती सेहत, स्कूल जाने की तरफ का रुझान और इज़्ज़त नफ्स ये सब जो है वो मजरूह होते हैं। हमारे दिमाग में जो न्यूरल एक्टिविटी होती है जो शुरू के सालों में बहुत ज़्यादा होती है और बच्चों की हिफाजत करती है मुश्किल और मुख्तलिफ़ हालात से, उसमें भी कमी वाक़या हो जाती है अगर बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा पुरतशद्दुद रवैया रखा जाए। ये इम्कानात भी बढ़ जाते हैं कि ख़ास किस्म का ज़हनी दबाव जिसे हम टॉक्सिक स्ट्रेस कहते हैं वो भी बढ़ जाता है और टॉक्सिक स्ट्रेस का ताल्लुक बच्चों का स्कूल को छोड़ देना, बड़े होकर उनमें डिप्रेशन होना, मनशियात की तरफ जाना, ख़ुदकुशी का रुझान होना और दिल की बीमारियों से भी है। आइए अब बात करते हैं तरबियत के 10 मुफीद तरीक़ाकार पर। पहला तरीका, अपने आप को समझें। ये जानने की कोशिश करें कि जब आप बच्चों के साथ गाली गलौज करते हैं, मारपीट करते हैं तो उसकी क्या वजूहात हैं। क्या आपको किसी और बात पे गुस्सा होता है, कोई परेशानी होती है या बच्चों की हरकत की वजह से आप बेबस महसूस कर रहे होते हैं। क्या आपके अपने जहन में बच्चों के हवाले से एक खाका बैठा हुआ है कि मेरे बच्चों को इस तरह का होना चाहिए और जब वो उस खाके पे पूरा नहीं उतरते तो आप परेशानी, गुस्से का सामना करते हैं जिसकी वजह से आप ये गाली गलौज और मारपीट का इस्तेमाल करते हैं। ये भी समझने की कोशिश करें कि क्या आपके अपने बचपन में भी ऐसे वाक़यात हुए हैं और आप समझते हैं कि मुझे ऐसा ही करना चाहिए या शायद यही तरबियत का सही तरीका है। क्योंकि जब तक आप अपने आप को नहीं समझेंगे, मैं आपको जितने तरीक़ाकार बता दूं उनका कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये तज्ज़िया अपना करना एक सबसे अहम और पहला तरीका है। दूसरी अहम बात, अपने बच्चों को जानने की कोशिश करें। ये समझने की कोशिश करें कि अगर आपके बच्चे बार बार शरारत कर रहे हैं या आप उनको कुछ समझाना चाह रहे हैं तो वो क्यों नहीं समझ पा रहे। ये समझने की भी कोशिश करें कि क्या उनकी जो तरबियत है या जो उनकी जिस्मानी नशोनुमा है, ज़हनी नशोनुमा है, वो जो हरकत कर रहे हैं वो उनके मुताबिक हैं और वो आपको बुरी लग रही हैं। जैसे छोटा बच्चा सीख रहा है कि उसने अपने एहसासात पे कैसे काबू करना है, तो हो सकता है वो गुस्सा भी करे, रोए भी, मगर क्या आप जानते हैं कि उसकी नशोनुमा की जो मराहिल हैं वो उनसे गुज़र रहा है। क्या कोई परेशानी है, कोई दुख है जो बच्चे को लागू है जिसकी वजह से वो बहुत परेशान है। और ये भी याद रखें कि आप बहुत ज़्यादा अपने बच्चों को डिसिप्लिन नहीं कर सकेंगे अगर वो किसी और बात से परेशान हैं, और जब तक उनकी परेशानी का हल उनको नहीं मिलेगा तो आप बेहतर तरबियत भी नहीं कर सकेंगे। इसके अलावा ये जानने की भी कोशिश करें कि क्या आपका बच्चा जो आम नशोनुमा है उसके मरहलों से सही गुज़र रहा है, कहीं पे वहाँ पे कोई मुश्किल तो नहीं आ रही जिसके वजह से बच्चे का कोई ऐसा रवैया है जिससे आप नहीं निपट सकते। तो अपने आप को समझने के बाद अपने बच्चों को समझने से आपको ये बिल्कुल सही समझ आ जाएगी कि मैंने आगे क्या तरीक़ाकार इस्तेमाल करना है। तीसरा तरीका, अगर आपके बच्चे 5 साल से कम उम्र के हैं तो आप उनकी
توجہ بھی ہٹا سکتے ہیں اس معاملے سے جس پہ آپ کی ان کے ساتھ بے جا لڑائی ہو رہی ہے یا وہ بار بار اس بات پہ رو رہے ہیں۔ 5 سال سے کم عمر کے بچے اپنے احساسات پر قابو کرنے کے طریقہ کار ابھی سیکھ رہے ہوتے ہیں، ان کا توجہ کا جو اسپین ہوتا ہے وہ بھی بہت چھوٹا ہوتا ہے، اور بہت دفعہ ان کو نیند، کھانے پینے کے مسائل ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ان میں ایک چڑچڑا پن آ رہا ہوتا ہے۔ اگر آپ ان کی تھوڑی دیر کے لیے توجہ ہٹائیں گے تو جو آپ کی ان کے ساتھ ایک طاقت کے اختیار کے لیے اسٹرگل چل رہی ہے وہ ممکنہ طور پر کم ہو سکتی ہے۔ چوتھا طریقہ، اپنے بچوں کے ساتھ وقت گزاریں، کھیلیں، بات چیت کریں۔ کھیل کود سے ہی بچوں کی خاص طور پہ بچپن میں نیورل ایکٹیویٹی بڑھتی ہے جو کہ آگے آنے والی زندگی میں ان کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جب آپ بچوں کے ساتھ بات چیت کریں گے، وقت گزاریں گے تو بچے آپ سے کم ڈریں گے، آپ سے قریب ہوں گے، آپ کو اپنی بات کہنے کے قابل ہوں گے، اور آپ کو بھی سمجھ آئے گی کہ ان کی زندگی میں کیا چل رہا ہے اور کیا مسائل اور مشکلات ہیں، اور پھر آپ کی تربیت جو ہے وہ اس کے مطابق مزید بہتر ہو سکتی ہے۔ پانچواں طریقہ، گھر میں جو اصول و ضوابط آپ بناتے ہیں بچوں کے ساتھ مل کے بنائیں، اور اگر ان اصول و ضوابط پر کام نہیں ہوگا، بچے اس کے اوپر عمل نہیں کریں گے، تو اس صورت میں کیا نتائج ہوں گے وہ بھی پہلے سے تعین کر لیں۔ اکثر گھروں میں جن چیزوں پہ اصول و ضوابط بنائے جاتے ہیں اور ایک جھگڑا چلتا رہتا ہے وہ ہے اٹھنا کس وقت ہے، بچوں نے کام کب کرنا ہے، اپنی چیزیں سمیٹنی کس طرح سے ہے، ایک دوسرے سے رابطہ کیسے رکھنا ہے، لڑائی جھگڑا کرنا ہے کہ نہیں کرنا، اسکول جانے کی تیاری میں کس طرح سے ماں باپ کی مدد کرانی ہے۔ یہ سب وہ کچھ ایسی باتیں ہیں جن پہ گھروں میں اصول و ضوابط بنائے جاتے ہیں۔ اگر آپ کے گھر میں موجود نہیں ہیں تو بنائیے، مگر اکیلے نہ بنائیں، خود سے نہ بنا لیں، بچوں کو بٹھائیں، اور یہ آپ چھوٹے بچوں کے ساتھ بھی بیٹھ کے بنا سکتے ہیں اور ان سے پوچھیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ یہ ایک ان کو موقع دے گا سمجھنے کے لیے کہ ہاں ماں باپ جو ہیں وہ ہمیں اپنے قریب سمجھتے ہیں، ہمیں عزت دیتے ہیں، اہمیت دیتے ہیں، جو کہ ساری چیزیں بچوں کی بہتر تربیت کے لیے بہت اہم ہیں۔ اور پھر آپ ایسے اصول و ضوابط جب مل کے بنائیں گے تو بچے جو ہیں وہ ان کو زیادہ جو ہیں اپنائیں گے بھی۔ اصول و ضوابط بناتے ہوئے یہ بھی خیال رکھیں کہ کچھ میں لچک رکھیں۔ اگر آپ نے یہ اصول بنایا ہے کہ بچے ایک خاص وقت پہ رات کو سوئیں گے اور کچھ مہمان آ گئے تو 10 منٹ زیادہ وہ اٹھے رہے یا آدھا گھنٹہ زیادہ اٹھے رہے یا چھٹی کے دن زیادہ دیر اٹھے رہے، تو اس سے جو ہے زندگی نہ ان کی خراب ہوگی نہ آپ کی۔ اسی طرح اگر آپ نے کبھی ان کو 10 منٹ زیادہ دے دیے ٹی وی پہ یا کسی اور کھیل کود میں تو اس سے بھی کوئی حرج نہیں ہوگا۔ کوشش کریں کہ اصول ایسے ہوں جو کہ بچے پورے بھی کر سکیں اور کچھ کے اندر آپ تھوڑی سی لچک رکھیں۔ چھٹا طریقہ، جب آپ بچوں کے ساتھ کوئی بھی اصول بناتے ہیں اور ان کے اوپر اگر عمل درآمد نہیں ہوتا، اس کے کچھ نتائج رکھتے ہیں، تو یہ ذہن میں رکھیں کہ جو نتائج ہیں ان کا کوئی منطق ہونا چاہیے۔ ایسے نتائج نہ ہوں جس کا کوئی تعلق ہی نہ ہو جو بچے نے غلطی کی ہے یا کوئی چیز پوری نہیں کی۔ اس کی میں آپ کو کچھ مثالیں دیتی ہوں۔ اگر آپ کے بچے نے اپنا اسکول کا کام جو اس کو ملا تھا اس نے نہیں کیا، اور آپ اپنے بچے کو کہتے ہیں کہ آپ کمرے میں جا کے دیوار کے ساتھ منہ کر کے کھڑے ہو جائیں، تو کیا اس سزا کا اس کے کام نہ کرنے سے کوئی تعلق تھا؟ اگر آپ کا بچہ جو ہے وہ بدتمیزی کرتا ہے اور بدتمیزی کرنے پر آپ اس کو کہتے ہیں کہ یہ 100 دفعہ لکھو کہ تم بدتمیزی نہیں کرو گے، تو کیا اس سے آپ کا بچہ کچھ سیکھے گا؟ جو نتیجہ آپ نے اس کے لیے رکھا ہے اس کا کوئی منطق ہے؟ تو جب ہم کوئی بھی نتیجہ رکھیں تو آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ اس کا جو آپ بچے کو سکھانا چاہ رہے ہیں اس سے کوئی تعلق ہے بھی یا نہیں۔ جو پہلی مثال دی، اگر اس میں آپ بچے کو یہ کہیں کہ آپ پہلے اپنا اسکول کا کام ختم کریں گے اور پھر آپ آ کے ٹی وی دیکھ سکتے ہیں یا کھیل سکتے ہیں، جب تک کام ختم نہیں ہوگا آپ تب تک نہیں کھیل سکتے، تو اس کا ایک جو نتیجہ بچے کو مل رہا ہے اس کا کوئی منطق ہے۔ یاد رکھیں کہ جب آپ یہ نتائج بچوں کے ساتھ بنائیں تو بچوں کو پہلے سے معلوم ہو کہ کیا کیا نتائج ہو سکتے ہیں۔ دوسری چیز، اس چیز کا خیال رکھیں کہ یہ جب بھی آپ انہیں نتائج بتائیں احترام سے بتائیں، اس میں گالی گلوچ، بچوں کو نیچا دکھانا، برا بھلا کہنا شامل نہ ہو۔ یہ صرف آپ جیسے سمجھیں میٹر آف فیکٹ، بس آپ ان کو بتا دیں اور احترام سے بتائیں۔ ایک اور اہم چیز جس کا آپ خیال رکھیں کہ یہ بچے کی عمر کے مطابق ہو۔ مثال کے طور پہ ہمیں یہ پتہ ہے کہ 1-2 سال کے بچے ابھی
کنٹرول سیکھ رہے ہوتے ہیں ان کو وہ ایسی حرکات کرتے ہیں جو 10 سال کے بچے نہیں کریں گے. مثلاً اکثر 2 سال کے بچے جو ہیں وہ پینسل یا پین اٹھا کے دیواروں پہ لائنیں لگا سکتے ہیں. اب یہ ان کی عمر میں ایک چیز عام دیکھی گئی ہے. اگر آپ اس 10 سال کا بچہ اگر آپ کا یہ کرتا ہے اور آپ نے اس کے لیے یہ نتیجہ رکھتے ہیں کہ جو بھی بچہ دیواریں گندی کرے گا اس کو صاف کرنی پڑیں گی، چاہے آپ اس کو کپڑا دیتے ہیں صاف کرنے کے لیے یا کوئی اور چیز دیتے ہیں، تو یہ 10 سال کے بچے کے لیے ایک ایسا نتیجہ ہے جس کا اس کے عمل سے یا اس کے کام سے تعلق بھی ہے، تو منطق بھی بنتا ہے اور یہ عمر کے مطابق بھی ہے. مگر اگر آپ 2 سال کے بچے کے لیے بھی یہی چیز رکھیں گے تو یہ شاید اس کی عمر کے مطابق نہ ہو. تو یعنی ان کو ہم انگریزی میں لاجیکل کانسیکوینس بھی کہتے ہیں، نتائج ایسے رکھنا جن کا کوئی منطق ہو، ان کو احترام سے کرنا، بچے کی عمر کے مطابق کرنا، اور ساتھ ساتھ بچوں کو پہلے سے پتہ ہونا کہ یہ کیا نتائج ہوں گے وہ اہم ہے. ورنہ بچہ جو ہے وہ اس کی تربیت نہیں ہوگی مگر اس کے اندر غصہ، مایوسی اور کے چانسز بڑھ سکتے ہیں. ایک اور اہم طریقہ بچوں کے مثبت رویوں کو سراہنا. اکثر ہم یہ کرتے ہیں کہ اگر بچہ کوئی غلط کام کرے تو اس وقت ہم جھڑک دیتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں. مگر ایک اہم طریقہ یہ ہے کہ آپ جب بچہ کوئی اچھی چیز کرے تو اس کو سراہیں. اس سے اس کے ذہن میں یہ بات پختہ ہوگی کہ جب بھی میں کوئی اچھا کام کرتا یا کرتی ہوں تو میرے والدین اس کو سراہتے ہیں، اور یہ رویہ پختہ ہوگا. مثال کے طور پہ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ عرصے سے آپ کا بچہ کوشش یہ کر رہا ہے کہ وہ بہتر پڑھ سکے، یا وہ اپنے بچوں کے ساتھ اور بچوں کو مار پیٹ کرتا ہے اور اب کچھ عرصے سے اس نے مار پیٹ کرنا چھوڑ دی ہے، تو آپ اس کی ان عادات کو سراہیں. آپ اسے بتائیں کہ میں نے نوٹ کیا ہے کہ آپ نے بہت محنت کی ہے اور آپ نے اپنے پڑھنے کو بہتر بنایا. میں نے یہ بات نوٹ کی ہے کہ آپ پہلے اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو مارتے تھے اور اب آپ ان سے پیار سے بات کر رہے ہو، بول کے بتا رہے ہو کہ آپ کو کیا چیز بری لگی، اور یہ ایک بہت اچھی عادت ہے. جب آپ بچوں کی تعریف کریں تو ایسی تعریف نہ ہو جو کہ جھوٹی تعریف ہو. اس کے علاوہ صرف یہ نہ کہہ دیں آپ بہت اچھے ہیں، بتائیں کہ انہوں نے کون سا ایسا عمل کیا جو اچھا ہے، تاکہ وہ ان کے ذہن میں پختہ ہو، ان کو سمجھ آئے کہ وہ کون سی عادت ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ اچھی ہے یا پسند آئی ہے. اور ایک اور اہم چیز کہ آپ ان کو یہ نہ کہیں کہ یہ آپ نے بہت اچھا کیا، آپ نے اپنے بہن بھائیوں کو نہیں مارا، یہ بیٹا آپ روز ایسا کیوں نہیں کر سکتے، یا ہمیشہ کیوں ایسا نہیں ہوتا، آج کیوں کریں، کچھ مجھ سے چاہیے. کیونکہ یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ اس کو پازیٹیو ری انفورسمنٹ یا بچوں کی مثبت باتوں کو سراہنے کا حصہ نہیں ہے. ایک اور اہم طریقہ کہ مسئلوں کا حل بچوں کے ساتھ مل کر کریں اور ایسے سوالات ان سے کریں جن سے وہ مزید وضاحت کر سکیں مسئلے کی اور پھر حل تلاش کر سکیں. یعنی ایسے سوال کرنا جن کو ہم اوپن اینڈڈ کوسچنز کہتے ہیں. یہ آپ اپنے بڑے بچوں کے ساتھ بھی استعمال کر سکتے ہیں طریقہ کار، اور یہ 7، 8، 6 سال کے بچوں کے ساتھ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. بچوں سے یہ کہنا کہ ایک مسئلہ آ رہا ہے کہ اکثر آپ کا کام ختم نہیں ہوتا، یا اکثر میں دیکھتی ہوں کہ آپ جب کمپیوٹر یا ٹی وی پہ بیٹھتے ہو تو اس کے بعد آپ ادھر سے اٹھتے نہیں اور پھر ہماری لڑائی ہو جاتی ہے. تو آپ مجھے بتائیں کہ اس مسئلے کو ہم کیسے حل کریں، آپ کیا بہتر کر سکتے ہو، میں کیا کچھ بدلوں جس کی وجہ سے آپ کو مدد ہوگی. تو یہ وہ سارے سوال ہیں جن کو ہم اوپن اینڈڈ کہتے ہیں، جن سے بچہ آپ کو کھل کے بتائے گا اور آہستہ آہستہ جب آپ بات کرتے جائیں تو اس کے حل کی طرف آئیں. اچھا، اگر یہ پھر نہیں ہو پائے گا تو پھر ہم کیا کریں؟ تو وہ جو ہم نے پہلے بات کی تھی نتائج رکھنا، وہ بھی آپ اس کے ساتھ شامل کر سکتے ہیں. اس تربیت کے اس طریقے سے بچوں کی حوصلہ افزائی ہوگی، وہ اپنی زندگی کی بھاگ دوڑ کو خود سنبھالیں گے، اس کو اہمیت دیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ وہ کس طرح سے اپنے آپ کو خود مختار بنا سکتے ہیں. ایک اور اہم طریقہ، جب بھی آپ بچوں کو اپنی رائے دیں، کوشش کریں کہ بات ان کے رویے پر رہے نہ کہ شخصیت. مثال کے طور پہ بچوں کو آپ بتائیں مجھے آپ کا وقت پر کام نہ کرنا، دوسرے بچوں سے لڑائی کرنا پسند نہیں، بجائے اس کے کہ یہ آپ کہیں کہ تم پاگل ہو، بدتمیز ہو، بے وقوف ہو، نکمے ہو، کچھ آتا نہیں. یہ ساری وہ باتیں ہیں جس کے ذریعے ہم کسی کی شخصیت کو نیچا دکھا رہے ہیں، نہ کہ ہم اس کی مدد کر رہے ہیں کہ وہ اپنے کسی رویے کو بہتر کر سکیں. آخری اور ایک اور اہم طریقہ
کہ جب آپ کو لگے کہ آپ کو بہت غصہ آ رہا ہے، پریشانی ہو رہی ہے، بے بسی ہو رہی ہے اور سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ آپ کیا کریں، تو آپ تھوڑا سا پیچھے ہٹ جائیں۔ یاد رکھیں کہ ہر چیز کا حل آپ کو فوری نہیں آتا ہوگا۔ آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ کا بچہ بہت زیادہ غصے میں ہے اور ابھی اس وقت وہ کوئی آپ کی بات نہیں سن پا رہا، تو تبھی آپ تھوڑی دیر پیچھے ہٹ جائیں۔ جب آپ تھوڑا سا پیچھے ہٹیں گے، کچھ وقت لیں گے، بچے کو کچھ وقت دیں گے اور دوبارہ اس پہ بات کریں گے، تو یقیناً آپ بہتر طریقے سے بات کر سکیں گے۔ یہ آپ کی کوئی شکست نہیں ہے، مگر اس سے آپ بچے کو یہ بھی سکھا رہے ہیں کہ جب جذبات اتنے زیادہ ابھر جائیں تو ٹھیک ہے کہ ہم تھوڑا سا ایک دوسرے سے پیچھے ہٹ جائیں، تاکہ جب ہم ایک دوسرے سے بات کریں تو ہم احترام سے بات کر سکیں۔ یاد رکھیں کہ نہ ہی آپ ایک دن میں تبدیل ہوں گے اور نہ ہی ایک دن میں آپ کے بچے آپ کے اس بدلے ہوئے رویے سے عادی ہوں گے۔ یہ عمل آپ کو بار بار کرنا ہوگا۔ سب سے اہم چیز ہے کہ آپ یقین کرتے ہوں کہ پرتشدد رویے، گالی گلوچ، مار پیٹ جو ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ جو عمل ہے، تربیت کا عمل، یہ اسی مانند ہے جیسے ہم پہاڑوں میں اور جنگلوں میں ایک پگ ڈنڈی پر چلتے ہیں اور وہ سالہ سال چلنے سے بنتی ہے، وہ ایک دن کا عمل نہیں ہے۔ اسی طرح تربیت بھی بار بار عادات کرنے کا ایک عمل ہے جس سے بچوں کے رویے پختہ ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ باتیں مفید لگی ہیں تو یہ آپ اور والدین کے ساتھ بھی ویڈیو شیئر کر سکتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔